क्लास 4 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक जब हर चीज़ सोने की बन गई। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। सुनहरी सुनहरी के मायने हैं सोने के रंग की। महल उम्रा और बादशाहों के रहने की जगह। तहखाना ज़मीन की सतह से नीचे बना हुआ कमरा। अजनबी अजनबी के मायने हैं गैर, बेगाना या नावाकिफ। शहजादी बादशाह की बेटी को शहजादी कहते हैं। लालच हिर्स। लुत्फ मज़ा। गोश्त पोस्त यानी गोश्त की बनी हुई मांस और खाल। यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीवाना था, दीवाना पागल। उसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। जब वो सुबह सवेरे सूरज की सुनहरी किरणों को देखता तो इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़ें उसे सोने का बना दें। सुनहरी सोने के रंग की। सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तहखाने में था। खजाना दौलत का जखीरा। तहखाना जमीन की सतह से नीचे बना हुआ कमरा। जब इसे फुर्सत मिलती तहखाने में चला जाता। सोने की ईंटों को देख देख कर खुश होता। सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तहखाने में बैठा सोने की चीजें देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया, हैरान हो गया। कमरा हर तरफ से बंद था, रोशनी वहां कैसे आ गई। अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि इसे रोशनी के दरमियान एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता, जरूर ये कोई खास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही इस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत कम है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बादशाह ने कहा, दौलत से भी किसी का दिल भरता है? ये तो जितनी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। बादशाह ने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा आंखें खोलीं तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की आंख सुबह सवेरे ही खुल गई। वो बहुत खुश था। जो ही सूरज तलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आईं। बादशाह हैरान रह गया। जिस चीज को हाथ लगाता वो वाकई सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई। इसने मेज पर से ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई। इसे कुछ भी नजर न आया क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था कि इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। इसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी, लेकिन वो तो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। बादशाह ने कहका लगाते हुए कहा, प्यारी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कह के बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन चायदानी सोने की बन गई। प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? इसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन इसके हाथ लगते ही हर चीज सोने की बन जाती। अब वो घबरा गया और सोचने लगा, जिस चीज को हाथ लगाता हूँ वो सोने की बन जाती है। मैं खाऊं पीऊं कैसे? खाए पिए बगैर जिंदा कैसे रहूंगा? शहजादी थोड़े फासले पर बैठी हंसी खुशी खाने में मसरूफ थी।
کھاتے کھاتے اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، بابا جان، خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما۔ اسے بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی۔ اس کے کالے بال سنہرے ہو گئے تھے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ زاروں کے تار رونے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ پیشانی کا مطلب ہے ماتھا اور زاروں کے تار رونے کا مطلب ہے بہت زیادہ رونا۔ اچانک وہی کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہو، بہت سونا ہو جائے گا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی۔ میں کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا، ایسے سونے کو میں کیا کروں گا؟ مجھے سونا نہیں چاہیے۔ اجنبی نے کہا، اس کا مطلب ہے اب تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا۔ بتاؤ، سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، پانی کا ایک گھونٹ۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا روٹی کا ایک نوالہ؟ بادشاہ نے کہا، روٹی کا ایک نوالہ۔ دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری پیاری بیٹی، میری شہزادی، میں اپنا تمام خزانہ اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم اپنے باغ کے تالاب میں نہاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی تھیں، اور آئندہ سچے دل سے وعدہ کرو کہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور دوڑتا ہوا تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا۔ ہر چیز اصلی حالت پر آ گئی۔ اس نے شہزادی پر پانی چھڑکا تو وہ ایک دفعہ پھر گوشت پوست کی لڑکی بن گئی۔ گوشت پوست کی یعنی گوشت کی بنی ہوئی ماسک اور کھال کی۔ اس نے حیرت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، ارے میرے کپڑے کیسے بھیگ گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور اسے پوری بات بتائی۔ پھر باپ بیٹی دونوں نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کے پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔ ہم نے سیکھا، انسان کو ضرورت سے زیادہ دولت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے معنی سمجھیں۔ خزانہ، خزانہ کے معنی ہے دولت کا ذخیرہ۔ سنہری، سونے کے رنگ کی۔ محل، عمرہ اور بادشاہوں کے رہنے کی جگہ۔ کرن، روشنی کی شعاع۔ تہخانہ، زمین کی سطح سے نیچے بنا ہوا کمرہ۔ لطف، مزہ، خوبی۔ سبق کے مطابق درست بیان کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک کونے میں تھا۔ غلط۔ ب، بادشاہ نے اجنبی سے کہا، میری خواہش ہے اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ درست۔ ج، سورج کی پہلی کرن تہہ خانے میں آتے ہی ہر چیز سونے کی بن گئی۔ غلط۔ بادشاہ نے شہزادی کا ماتھا چوما تو وہ بھی سونے کی بن گئی۔ درست۔ ہے، اجنبی نے کہا، دنیا بھر کا سونا بھی روٹی کے ایک نوالے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ غلط، یہ بات بادشاہ نے کہی تھی۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، بادشاہ کو کس چیز کا لالچ تھا؟ جواب ہے، بادشاہ کو سونا جمع کرنے کا لالچ تھا۔ سوال نمبر 2، بادشاہ نے اجنبی سے کس خواہش کا اظہار کیا؟ جواب ہے، بادشاہ نے اجنبی سے خواہش کی کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ سوال نمبر 3، اجنبی نے بادشاہ کو کیا مشورہ دیا؟ جواب ہے، اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا، آئندہ دولت کا لالچ نہیں کرنا۔
سوال نمبر 4، خواہش پوری ہونے پر بادشاہ کس مشکل سے دوچار ہوا؟ جواب ہے، بادشاہ جس چیز کو چھوتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بادشاہ کی چائے، روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی سب سونے کے بن گئے۔ بادشاہ نے جب اپنی بیٹی کو پیار کیا تو وہ بھی سونے کی بن گئی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ سوال نمبر 5، اجنبی نے اس مشکل سے نکلنے کا کیا طریقہ بتایا؟ جواب ہے، اجنبی نے بادشاہ کو تالاب میں نہانے اور اس کا پانی چیزوں پر چھڑکنے کا طریقہ بتایا تاکہ وہ اس مشکل سے نکل سکے۔ سوال نمبر 6، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب ہے، انسان کو ضرورت سے زیادہ دولت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے اور لالچ سے بچنا چاہیے۔ سوال نمبر 4، لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، اس موضوع پر ایک دوسرے کو کہانی سنائیں۔ تین دوست ریل میں سفر کر رہے تھے۔ انہیں ریل کے ڈبے میں ایک تھیلی پڑی نظر آئی۔ اس میں بہت سے پیسے تھے۔ تینوں دوست ریل سے اتر گئے اور رقم برابر تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ تینوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک کو کھانا لینے بھیج دیا۔ باقی دونوں نے منصوبہ بنایا کہ جب یہ کھانا لے کر آئے گا تو ہم دونوں اسے جان سے مار دیں گے اور یہ رقم آدھی آدھی لے لیں گے۔ جو کھانا لینے گیا تھا اس نے لالچ میں سوچا اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں مر جائیں گے اور ساری رقم میں لے لوں گا۔ وہ کھانے میں زہر ملا کر لے آیا۔ باقی دونوں دوستوں نے مل کر اسے جان سے مار دیا اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کر دونوں کی حالت خراب ہو گئی کیونکہ کھانے میں زہر تھا۔ وہ دونوں وہیں مر گئے۔ رقم کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ نتیجہ، لالچ بری بلا ہے۔ لفظوں کا کھیل، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو اپنے درست خانوں میں لکھیں۔ یہاں پر ڈھیر سارے الفاظ دیے گئے ہیں جنہیں ہم نے الگ کر کے اسم، فعل اور ضمیر کے خانوں میں لکھنا ہے۔ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اسم، فعل اور ضمیر کیا ہیں۔ اسم کا مطلب ہے نام۔ کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ جیسے کمرہ کسی جگہ کا نام ہے، برتن کسی چیز کا نام ہے، شہزادی اور بادشاہ شخص کا نام ہے۔ فعل کیا ہے؟ فعل کا مطلب ہے کام۔ کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے۔ جیسے آیا، گیا، سویا، چلا، نمودار ہوا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کام ہیں، یہ سب فعل ہیں۔ ضمیر کیا ہے؟ وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے علی صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اس جملے میں علی کیا ہے؟ علی اسم ہے۔ اگر ہم علی کے بارے میں بار بار بات کریں گے تو ہم علی کا نام بار بار نہیں دہرائیں گے۔ ہم کہیں گے علی صبح سویرے اٹھتا ہے، وہ ناشتہ کرتا ہے، وہ تیار ہوتا ہے اور وقت پر اسکول جاتا ہے۔ تو ہم نے لفظ علی کی جگہ استعمال کیا ہے وہ اسم ضمیر ہے۔ وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے وہ ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے ہم، وہ، تمہارا، اسے، آپ، تم وغیرہ۔ ان لفظوں میں بادشاہ، برتن، شہزادی، روشنی، کمرہ اور پھول اسم ہیں کیونکہ یہ سب نام ہیں۔ سونا، گیا، چلا، آیا، نمودار ہوا اور چھڑکا، یہ سب فعل ہیں، یہ سب کام ہیں۔ وہ، ہم، تمہارا، اسے، آپ، یہ سب ضمیر ہیں۔ یہ سب وہ الفاظ ہیں جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ درج ذیل محاوروں کی مدد سے جملے مکمل کریں، پھر ہر محاورے سے مزید ایک ایک جملہ بنائیں۔ طاق میں رہنا۔ طاق میں رہنے کا معنی ہے وقت کا انتظار کرنا یا گھات لگا کر رہنا۔ چہل پہل ہونا، بہت رونق ہونا۔ جان پر کھیلنا، مقصد حاصل کرنے کے لیے مرنے پر بھی آمادہ ہو جانا۔ رفو چکر ہونا، بھاگ جانا۔ بلی ہمیشہ چوہے کی طاق میں رہتی ہے۔ رضاکار نے جان پر کھیل کے لوگوں کی جان بچائی۔ چور موٹر سائیکل لے کر رفو چکر ہو گیا۔ میلے میں خوب چہل پہل تھی۔ قواعد سیکھیں۔ آج ہم قواعد میں سیکھیں گے مرکب جملے۔ ایسے جملے جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر بنے ہو مرکب جملے کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر
احمد مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ جملہ دو جملوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا جملہ ہے احمد مدد کرنا چاہتا تھا اور دوسرا جملہ ہے اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ نیچے دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ میں نے ناشتہ کیا اور اسکول چلا گیا۔ مجھے صبح جلدی اٹھنا تھا اس لیے جلدی سو گیا۔ میں ضرور رک جاتا اگر تم وقت پر آتے۔ اوپر دیے ہوئے جملے مرکب جملے ہیں۔ ایسے جملے جو دو یا دو سے زیادہ جملوں سے مل کر بنتے ہیں مرکب جملے کہلاتے ہیں۔ مرکب جملوں میں دو جملوں کو ملانے کے لیے زیادہ تر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں: اور، مگر، اگر، ورنہ، کیونکہ، چونکہ، چنانچہ، اس لیے، لیکن، لہٰذا، وغیرہ۔ جیسے ایک جملہ ہے میں رک جاتا اگر تم وقت پر آتے۔ اس جملے میں لفظ اگر دو جملوں کو ملانے کا کام کر رہا ہے۔ اسی طرح میں نے ناشتہ کیا اور اسکول چلا گیا۔ اس جملے میں اور دو جملوں کو ملانے کا کام کر رہا ہے۔ کوئی سے 5 مرکب جملے بنائیں۔ نمبر 1، میں انتظار نہیں کر سکتا لہٰذا آپ آ جائیں۔ نمبر 2، میں دعوت پر ضرور آتی مگر میری طبیعت خراب تھی۔ نمبر 3، احمد مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ نمبر 4، مجھے بخار تھا اس لیے میں آرام کر رہی تھی۔ نمبر 5، احمد ناراض ہے کیونکہ تم نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ دیے ہوئے الفاظ میں سے متضاد کی جوڑیاں بنا کر لکھیں۔ متضاد الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ الفاظ ہے: بہادری، مشکل، سکون، ناکام، بزدلی، کامیاب، آسان، بے چینی۔ بہادری، بزدلی، سکون، بے چینی، مشکل، آسان، ناکام، کامیاب۔ پڑھیں، درج ذیل کہانی درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اس کے اہم نکات بیان کریں اور عنوان بھی بتائیں۔ انگور کے رسدار خوشے دیکھ کر لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے انگور کے ایک خوشے کی طرف چھلانگ لگائی مگر اس تک نہ پہنچ سکی۔ دوبارہ خوشے کی طرف اچھلی مگر خوشے تک نہ پہنچ پائی۔ اس نے رخ بدل بدل کر چھلانگیں لگائیں مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ رسدار انگور اس کے دل کو للچا رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر زوردار چھلانگ لگائی مگر بات نہ بنی۔ بار بار اچھلنے کودنے سے وہ بری طرح تھک گئی۔ آخر وہ انگور کی بیل کے نیچے بیٹھ گئی۔ مایوس ہو کر باغ سے باہر جانے لگی۔ اتنی دیر میں ایک دوسری لومڑی آ گئی اور بولی، کیوں بہن، کیا ہوا، انگور نہیں ملے؟ لومڑی نے اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا، بہن، انگور تو بہت ہیں لیکن کھٹے ہیں۔ عنوان ہے اس کا انگور کھٹے ہیں اور اہم نکات ہیں۔ کبھی کبھی بار بار کوشش کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہت شرمندگی ہوتی ہے اور اکثر لوگ اپنی ناکامی کا الزام دوسری چیز کو دیتے ہیں، جیسے لومڑی نے کہا انگور کھٹے ہیں۔ سوال نمبر 10، اگر آپ کے پاس اضافی پیسے ہوں تو کن کاموں میں خرچ کرنا پسند کریں گے؟ 12 سے 15 جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ اگر میرے پاس اضافی پیسے ہوں تو وہ میں اپنے والدین کو دوں گا۔ میں کھلونے خریدوں گا، غریب کی مدد کروں گا، پیسے مشکل وقت کے لیے بچا کر رکھوں گا، گھر والوں کے لیے پھل خریدوں گا، صدقہ خیرات کروں گا، مسجد میں دے دوں گا، نئے کپڑے بناؤں گا، اپنے بہن بھائیوں کو آئس کریم کھلاؤں گا، اچھی اچھی کتابیں خریدوں گا، دوستوں کے ساتھ پارٹی کروں گا، گھر والوں کو تحفے دوں گا۔